तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्म में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम गलतियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम दूसरे बाब का मुताला शुरू करेंगे। हमें उस तकसीम के मुतालिक भाई यूसुफ रियाज ने बताया कि ये ख़त 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। गलतियों 1 और 2 में वो अपने रसूल होने का दिफा करता है। गलतियों 3 और 4 में वो अपने मकसद का दिफा करता है। गलतियों 5 और 6 में अमली नसीहतें और इस मकसद के अंदर के फल की बात की गई है। आज के इस बाब में हम उसके अपने मुतल्लिक खिताब पर बात करेंगे, उसके तजर्बे और बाकी रसूलों के साथ उसके ताल्लुक के हवाले से। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम हर हफ्ते नाजरीन के कुछ खतूत को पढ़ते हैं। पहला खत हमें मिस्र से सना मुनीर का मिला है, जो कहती हैं, मैं आपके प्रोग्राम के लिए खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूं कि ये ऐसा शानदार प्रोग्राम है जिसका हमें रोज बेसब्री से इंतजार रहता है, जिससे हमने पहली बार बाइबल के उन हिस्सों को समझा जिनके मुतल्लिक पहले कभी ना सुना था, यहाँ तक कि हमारे चर्चेज में भी नहीं। आप वाकई बिजली घर की मानिंद हैं जो इंजील की रोशनी हर घर तक पहुंचाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। एक और पैगाम ओमान से भाई हानी अब्दुल अजीज ने भेजा है। वो कहते हैं, प्यारे भाइयों, बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरे और मेरे घराने के साथ बड़ी भलाई की है। इस प्रोग्राम की बदौलत हम रोज़ाना की बुनियाद पर बाइबल का मुताला कर सकते हैं। भले ही हमारे मुल्क में चर्चेज, खादिम और रहनुमा नहीं हैं हमारी मदद के लिए, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये पैगामात हौसला अफजा हैं। हम आप और आपके पैगामात को दोनों को खुशामदीद कहते हैं और ये जान लें कि खुदा का बड़ा घराना, दुनिया की हकीकी कलीसिया आपको खुशामदीद कहती है, फिक्र करती है और आपके लिए दुआ गो है। आप हमेशा हमारी दुआओं में हैं और उम्मीद करते हैं कि हम भी आपकी दुआ में शामिल हाल रहें। भाई यूसुफ, इन हौसला अफजा पैगामात को देखने के बाद यकीनन हमें नाज़रीन को बाइबल से किसी भी तरह की मालूमात फराहम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आमीन। हम दूसरे बाब पर आ चुके हैं, लिहाजा आप दूसरे बाब के बुनियादी मौजू के हवाले से हमें कुछ बताइए, इससे पहले कि हम अपने मुताले का आगाज करें। हम कह सकते हैं कि 2 बुनियादी मौजूआत इस बाब में मौजूद हैं, और जैसा कि आपने कहा कि ये पहले बाब का ही तसलसल है। दोनों में एक ही बात चल रही है कि पालूस अपने रसूल होने का दिफा कर रहा है और अपनी शख्सी तारीख और रसूलों के साथ ताल्लुक को बयान कर रहा है। और दूसरे बाब में वो दोनों वाक़यात का जिक्र करता है। पहला वाक़या उसके यरूशलेम में कलीसिया के बुजुर्गों के पास जाना है, जो कि अमाल के 15वें बाब में पेश आया है कि वो गैर कौमों का मसला हल करे, जबकि वो खुदावंद के पास वापस लौट रहे हैं। उन्हें शरीयत की पैरवी की ज़रूरत नहीं। और मैं कहूँगा कि उस इज्तिमा में इस चीज़ का फैसला हुआ कि गैर कौमों को शरीयत की पैरवी से बरी किया जाए, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। और दूसरे बाब का दूसरा हिस्सा पतरस से सरजद हुई एक गलती के हवाले से है। जब वो अंताकिया में आया था, वो पहले गैर कौमों के साथ खाता पीता था, लेकिन जब यहूदिया और यरूशलेम के भाइयों और याकूब के आते ही वो उनसे अलहदा हो गया, क्योंकि उसे मख्तून पार्टी का खौफ था। और पालूस ने देखा कि उसका इस सूरत हाल में खामोश रहना बहुत ही खतरनाक है, तो उसने वहीं खड़े होकर उसे ही के मुंह पर यह साफ साफ कह दिया कि वो मुजरिम है, कि इस तरह वो एक गलत
اصول کو واضح کر رہا تھا کہ یہودی اور یونانی میں فرق ہے، اور بھلے ہی خدا کی کلیسیا میں ایک ہو گئے ہیں، اور انہیں ایک کرنے کی وجہ صرف اور صرف مسیح یسو کی صلیب ہے، کیونکہ ہم سب مجرم اور گناہگار تھے، اور مسیح یسو کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم سب خدا کے آگے ایک جیسے مقبول ٹھہرے ہیں۔ صحیح۔ اب میں دوسرے باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتوس کو بھی ساتھ لے گیا، اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ اس سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے۔ لیکن تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی بے ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہوئی ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنایا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دینا ہاتھ دیکھ کر شریک کر لیا، تاہم ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا۔ بھائی یوسف، ہم نے پچھلے باب میں جانا کہ پولس رسول اپنی بلاہٹ کے فوراً بعد یروشلم نہ گیا، بلکہ وہ اپنے یروشلم جانے کا تذکرہ یہاں کرتا ہے۔ اس بار وہ یروشلم کیوں گیا؟ در حقیقت وہ دوبارہ پہلے جا چکا تھا، اور پچھلے باب میں ہی اس نے بتایا کہ وہ 3 برس بعد یروشلم کو گیا، اور وہاں کیفا اور خدا کے بھائی یعقوب کے سوا کسی رسول سے نہ ملا، اور ایسا لگتا ہے کہ تب باقی کے رسول یروشلم میں موجود نہ تھے۔ اور اعمال کے 11ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پالوس ایک بار برناباس کے ساتھ یروشلم کو گیا تھا، اور انہیں انطاکیہ کی کلیسیا نے غریبوں کی مدد دے کر وہاں پر بھیجا تھا۔ اب یہاں وہ تیسری بار یروشلم کو جاتا ہے، جس کی وجہ مکاشفہ ہے، کیونکہ دراصل انطاکیہ کی کلیسیا میں ایک مسئلہ تھا۔ یروشلم سے کچھ لوگ آ کر غیر قوموں کے لوگوں کو جو مسیح پر ایمان لائے تھے یہ کہتے ہیں کہ انہیں شریعت پر عمل کرنا لازم ہے، لیکن پالوس رسول اس مسئلے کو انطاکیہ میں ہی حل کر سکتا تھا جہاں وہ برناباس کے ساتھ موجود تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا کہ خدا کی کلیسیا میں پھوٹ اور جدائی پڑ جائے، اور اس لیے وہ مکاشفہ کی بنیاد پر برناباس کے ساتھ انجیل کی منادی کرنے اور ایمانداروں کے سامنے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہے۔ اور یہی اعمال 15 میں ہوا، اور یہی تجویز جاری کی جاتی ہے کہ غیر قوموں سے خدا کے پاس آنے والے کو تنگ نہ کیا جائے، انہیں بس مسیح پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور انہیں موسیٰ کی شریعت، سبت، ختنہ اور ایسی کسی بات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ اس کا یروشلم کا تیسرا سفر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ یروشلم کو گیا، وہ تیتوس کے مسئلے پر بات کرتا ہے، جی کیونکہ وہاں اس کا ختنہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پولس نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ آپ ہمیں اس ختنے کے مسئلے کے متعلق بتائیے، شریعت سے اس کا کیا تعلق ہے، اور پولس رسول نے اسے ایک بڑا خطرہ کیوں مانا جو درپیش آ سکتا تھا اگر وہ ان کی بات مان لیتا؟ دیکھیں، جس بات کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اسے ہم اعمال کے 16ویں باب کے واقعے کے ساتھ بہت آسانی سے منسلک کر سکتے ہیں۔ جب پالوس تموتیس کو اپنے دوسرے بشارتی سفر میں ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اس نے اس کا ختنہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ تیتوس اور تموتیس دونوں ہی پالوس کے ہم خدمت تھے۔ اس نے تموتیس کا ختنہ کیا جبکہ تیتوس کا نہیں، لیکن آخر تیتوس کا ختنہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ واضح ہے کہ یہاں مسئلہ ایک اصول یا تعلیم کے مطابق تھا جو حقیقت کو قائم کرتا ہے۔ اور کیا غیر قومیں یہودیوں کے ختنے کی روایت کو ماننے کی واقعی پابند تھیں؟
اور یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے، کیا مسیحی ہونے سے پہلے یہودیت کے عبوری مرحلے سے گزرنا نہایت لازم تھا؟ پالوس کہتا ہے نہیں، غیر قومیں یہودیت سے گزرے بغیر براہ راست مسیحی ہو سکتی ہیں، اور غیر قوموں کو ختنے کی پابندی کرنا لازم بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت یہ معاملہ شریعت سے متعلق ہے۔ جہاں تک تموتھیوس کی بات ہے وہ مختلف معاملہ ہے، جیسا کہ ہم ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں جو اس نے پہلے کرنتھیوں کے 9ویں باب میں کہے، میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ انہیں کھینچ لاؤں۔ وہ تخت اور ماتحت میں الجھنے کے بغیر انجیل کو پیش کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ اس لیے چاہتا تھا تاکہ چند بے عقل یہودی ٹھوکر نہ کھائیں، اور پالوس نے تموتھیوس کا ختنہ کیا تاکہ کوئی بے فضول جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد انجیل سنانا تھا۔ لیکن یہاں پر اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیا غیر قوم والوں کو شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے یا کہ نہیں ہے، اور اسی لیے تیتوس کا ختنہ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، اور میں کہوں گا کہ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا۔ جھوٹے استاد تیتوس کے ختنے کو دیکھتے اگر ہوتا تو، اور راست بازی اور نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ بالکل۔ بیٹھتے۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کے ختنے کو جب وہ ہو گیا بشارت کے دروازوں کو کھلتا دیکھا۔ بالکل وہ انجیل کی راہ میں رکاوٹ لانا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے بات کو نظر انداز کیا تاکہ ان کا ہم خیال ہو سکے۔ بالکل اب رہی ختنے کی بات، تو ختنے کے متعلق بائبل کے نظریے کو نئے عہد نامے کی روشنی میں مکمل طور پر سمجھنا چاہوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ختنہ ایک روایت ہے جو پرانے عہد نامے میں ملتی ہے۔ یہ یہودی ہونے کی ایک علامت ہے تاکہ انسان قدیم عہد اور تعلق میں قائم ہو سکے۔ نئے عہد نامے میں ختنے سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت پالوس یہاں پر اور در حقیقت کلسیوں میں بھی میں کہوں گا کہ ختنے کو کوئی طبعی معاملہ یا کوئی روایتی معاملہ نہیں بلکہ ایک الہی معاملہ کہتا ہے۔ طبعی معاملے کی بات پر ڈاکٹرز کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ روایت کی بات کریں تو ختنہ پرانے عہد نامے کی ایک مشہور اور لازم روایت ہے، لیکن پالوس ان دونوں معاملوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، تو پھر یہاں پر وہ اسے کس طرح سے دیکھتا ہے؟ یہ ایک الہی مسئلہ ہے، تو کیا کوئی غیر قوم والا مسیحی راست بازی حاصل کرنے کی غرض سے ختنہ کروائے؟ تو جھوٹے استادوں نے کہا ہاں، اسے مختون ہونا چاہیے ورنہ وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن پالوس نے کہا نہیں، فقط مسیح پر ایمان لانا ہی راست بازی کے لیے کافی ہے۔ سو میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ ایک جنگ تھی، تو اسی لیے انجیل کی سچائی کا دفاع کرنے کے لیے ایک سپاہی کی طرح کھڑا ہونا پڑا جس نے ہرگز سمجھوتا نہ کیا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، ختنے کے متعلق پولس رسول نے رومیو 2 باب اس کے 28ویں باب میں کہا جس دل کا ختنہ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ 28ویں آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ بھائی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دراصل پرانے عہد نامے میں ختنہ بہت اہم ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ خدا ایک بار موسیٰ سے ملا اور وہ اسے مار ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کیا جو کہ لازم تھا۔ یہ اس قدر اہمیت رکھتا تھا۔ نئے عہد نامے میں پالوس کہتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی ختنہ نہیں بلکہ یہ دل کے ختنے کی بات ہے۔ یہ انسان کے وسیلے نہیں کیا جاتا بلکہ روح القدس اس کا کرنے والا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ لیکن جہاں تک ختنے کو بطور روایت ماننے اور اسے جسمانی طور پر کرنے کا معاملہ ہے، پالوس اسے ختنہ نہیں کہتا بلکہ فلپیو 3 میں کہا کہ کٹوانے والے سے خبردار رہو۔ لیکن مختون تو ہم ہیں، حقیقی اور روحانی ختنہ جس کے وسیلے ہم مقدس ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے آدمی اور جسم پر بھروسہ کرنا مکمل طور پر ترک کر دیا ہے، اور ہم نے جانا کہ جسم کبھی بھی خدا کے جلال کو پیدا نہیں کر سکتا یا انسان کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، سو ہم نے بھروسہ ختم کر دیا۔ اور پرانے عہد نامے میں خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان عہد کی علامت ختنہ تھا، لیکن نئے عہد نامے میں یہ علامت مختلف ہے۔ صحیح۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سوال کرنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ تیموتھیوس کا ختنہ کیوں کیا گیا اور تیتوس کا کیوں نہیں؟ جو پولس رسول نے تیموتھیوس کے ختنے کے معاملے میں کیا، جو اعمال کی کتاب میں درج ہے، قابل غور ہے اور یہ حکمت سے چلنے کا ایک نمونہ ہے۔ جہاں تک تیتوس کی بات ہے
झूठे भाइयों की तरफ से उसके खतने की मांग का मकसद एक असूल को वज़ा करता है जो इंजील की बुनियाद को कमजोर कर डालता। तिमोथियस के खतने से बशारती असूलों को कोई खतरा न था, सो ऐसा होने दिया गया। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। दूसरी आयत में लिखा है, मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ। और पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह की तरफ से मुकाशवा हुआ। क्या यहाँ मुकाशवा का मतलब इल्हाम है? जी भाई, इसका मतलब इल्हाम है या फिर कुछ और? यकीनन मुकाशवा और इल्हाम में फर्क है और ये पहले करंथियों के दूसरे बाब में वाज़ेह होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुकाशवा पहले कलीसियाई दौर से मुंसलिक किया जा सकता है और पहले करंथियों के 14वें बाब में वो बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है, बस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा। और रसूली दौर मुकाशवा की बदौलत मुमताज था ऐसी खबर जो खुदा किसी को देता है। लिहाजा जब पालूस रसूल यरूशलेम को गया तो ये उसकी जाती वजह ना थी। शायद उसने इंताकिया में मसले को हल करना चाहा होगा, लेकिन खुदा ने उस पर जाहिर किया कि इस मसले को यहां हल ना कर उसकी कमजोरी के सबब से नहीं, बल्कि इसलिए कि कलीसिया का इत्तेहाद खराब ना हो, ताकि उस तकसीम को रोके जो खुदा की कलीसिया में पैदा हो सकती है। और इसीलिए वो बरनाबास के साथ गया और अपने साथ तीतुस को भी ले गया। इस आयत को मुकम्मल करने के लिए वो दूसरी आयत में कहता है, और मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा न हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। पौलुस यरूशलेम इसलिए जा रहा था कि उस खुशखबरी को पेश करे जिसका ऐलान वो पहले यरूशलेम की कलीसिया में कर चुका था, ताकि उसकी सदाकत को यकीनी बनाए, ताकि ऐसा न हो कि उसकी कोशिश बेफायदा ठहरे। या इसकी वजह कुछ और भी थी? यकीनन ये नजरिया गलत है और नतीजा भी इसे साबित करता है कि उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ। और जिस तरह नामख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सपुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनने का काम उसके सपुर्द हुआ। पौलुस को इस बात का खौफ ना था कि शायद उसने बातों को गलत तौर पर समझा है। नहीं, उसे इस बात का खौफ ना था। वो बातों को बाखूबी तौर पर समझता था और उसने यीशु मसीह के मुकाशवे के जरिए अंजील को पाया, लेकिन उसे फूट पड़ने का खौफ ना था। अगर ऐसा होता तो उसे ऐसा लगता कि उसकी सारी मेहनत बेकार हुई और खुदावन ने जान दी ताकि वो अपने सफरजंदों को इकट्ठा करे जो बिखरे हुए थे। और अगर वो ऐसा इंताकिया में ही करता तो कलीसिया गैर कौमों की कलीसिया और कलीसिया यहूदियों की कलीसिया में तकसीम हो जाती। तो फिर उस सुलह और इत्तेहाद का क्या होता जिसकी खातिर मसीह ने अपनी जान दी? यूं उसकी मेहनत बेकार हो जाती। लिहाजा पालूस ने ऐसा ना चाहा और मुकाशवा की फर्मा बरदारी की और यरूशलेम को गया और फाकत के दाहिने हाथ को पाया ताकि कलीसिया में यगानगत और इत्तेहाद कायम रहे। उसके यरूशलेम जाने के बाद जबकि उसने उस इंजील को पेश किया जिसका ऐलान वो पहले समझदार लोगों के आगे कर चुका था, ये बात यकीनी थी कि पौलुस को नामख्तूनों को खुशखबरी सुनाने को भेजा गया, और बिल्कुल वैसे जैसे पतरस को मख्तूनों के लिए भेजा गया। मख्तूनों और नामख्तूनों को खुशखबरी सुनाने का नजरिया क्या है? देखें, कोई तजाद ही नहीं है। नामख्तूनों के लिए भी वही खुशखबरी मौजूद है जो मख्तूनों के लिए है, इसलिए उन्होंने दाना हाथ बढ़ाकर उन्हें शरीक कर लिया। लेकिन फिर उसे नामख्तूनों को खुशखबरी सुनाना क्यों कहते हैं? मतलब उसकी मुनादी गैर अक़वाम में की जाती है और मख्तूनों को खुशखबरी सुनाना क्या है? क्योंकि पतरस जो मख्तूनों का रसूल है यहूदियों में मुनादी करता है अंजील की खुशखबरी एक है, लेकिन ये दोनों ही गिरोह बहुत मुख्तलिफ हैं जिनमें ये खुशखबरी सुनाई गई और वो सब के सब मसीह में एक हो गए। और जब हम इमाल के 22वें बाब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, खुदावन ने पालूस से बात की जब वो कलीसिया में मौजूद था। उसने पालूस से कहा कि मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। पालूस गैर कौमों का रसूल है, ऐसा उसने बहुत बार कहा। मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसीलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ। सो पालूस गैर कौमों का रसूल है, जबकि पतरस की खिदमत यहूदियों में थी। हम गहराई में जाएं तो इंजील के कई नामों से वाकिफ होते हैं। हमने देखा कि खत के शुरू में मसीह की इंजील के अल्फाज का तस्करा हुआ। जी, मतलब मसीह इंजील का मरकज है।
اس سے پہلے خدا کی انجیل یعنی انجیل کا منبع انجیل کا منبع خدا ہے۔ انجیل یعنی مسیح اس کا موضوع ہے۔ جلال کی انجیل اس کی منزل جلال ہے۔ سلامتی کی انجیل جس کا نتیجہ سلامتی ہے اور نجات ہے۔ یہاں بھی نامختونوں کی انجیل جس کی منادی نامختونوں میں کی گئی، مختونوں کی انجیل جو کہ یہودیوں میں پیش کی گئی۔ ہم نے جانا کہ یہ ایک سے زائد اناجیل نہیں، یہ ہم نے سیکھا نہیں۔ وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا۔ انجیل کی منادی اور سماجی پہلو کی فکر یہاں غریبوں کو یاد رکھنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہاں پر نامختونوں کے آگے انجیل کی منادی کرنے کا معاملہ ہے۔ آپ اور برناباس غیر قوموں میں خدمت کریں گے، لیکن پطرس اور باقی یہودیوں کے درمیان بشارت دیں گے۔ لیکن ہم غریبوں کو یاد رکھنے میں کوئی فرق نہیں چاہتے، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا، تو ہمیں اعمال 11واں باب یاد آتا ہے، جب انطاکیہ کی کلیسیا نے پالوس اور برناباس کو یروشلم کے غریبوں کے لیے امداد دے کر روانہ کیا تھا۔ اور میں اس برتاؤ میں بہت سی باتوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے خدا کی حکمت، جو کہ یہودیوں اور یونانیوں کے بیچ سے ہر رکاوٹ کو مٹانا چاہتا ہے، سو اس نے یہودیوں کو مالی طور پر حاجت مند بنایا، جبکہ ان کے مقابلے میں غیر اقوام بہتر تھیں۔ اس لیے غیر قوموں نے یہودیوں کی روپے پیسے میں مدد کی، نہ کہ اس کے برعکس ہوا، کیونکہ شاید اگر اس کے برعکس ہوتا تو یہودی نہ دیتے، لیکن غیر اقوام نے انہیں دیا، اور اس سے یہودیوں اور یونانیوں کے درمیان حائل دیواریں گر گئیں۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ یہودیوں نے روحانی چیزوں کو بویا تھا، غیر اقوام کی طرف سے مادی چیزوں کی فصل کو کاٹنا بڑی بات نہ تھی، اور شاید اسی لیے غیر اقوام کو غریبوں کے لیے اپنا روپیہ پیسہ دینے کی اجازت دی تھی، کیونکہ غیر اقوام یہودیوں کی قرض دار تھیں، اور انہی سے انہوں نے بڑی بڑی چیزیں حاصل کی تھیں، اور نجات صرف یہودیوں میں سے ہے۔ مطلب کہ پیغام یہودیوں سے غیر قوموں تک پہنچا تھا، اور مالی امداد غیر اقوام سے یہودیوں کے پاس آئی۔ صحیح۔ اس سے ہمیں اتحاد اور خدا کی کلیسیا کی سوچ میں یگانگت نظر آتی ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں۔ اور مختونوں کے پاس دینا ہاتھ دے کر شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، دینا ہاتھ دے کر شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ تصدیق اور اجازت، یا پھر جیسا کسی نے کہا کہ ہاتھ ملا کر ایک رائے پر اتفاق کرنا ہے، اور کام میں شراکت یہ اچھی بات ہے، جو سوچ میں ہم آہنگی اور خادموں کے درمیان خدمت میں شراکت کو ظاہر کرتا ہے۔ داہنا ہاتھ دے کر شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ ملا کر ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں اور کام میں شراکت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی مخصوص تحفہ یا توڑا یا کسی کام کو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قوت عنایت کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ نہیں، بالکل۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک یگانگت ہے کہ ہم پورے دل سے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی پورے دل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ تمام ایماندار ایک ہو جائیں، اور پالوس رسول یہ کہتا ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو اور ایک جان رہو اور ایک ہی خیال رکھو۔ یہ پالوس چاہتا تھا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں کہوں گا کہ مسیح میں یہودی اور یونانی کا فرق نہیں ہے۔ اب مسئلہ جسمانی خطرے کا نہیں رہا، بلکہ دل کے ختنے کا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی آپ؟ مجھے اس بات نے بہت چھوا، جس نے پطرس میں اثر پیدا کیا اسی نے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا، سو میں خود سے کہتا ہوں کہ خداوند جو اپنے خادموں اور لوگوں کے وسیلے کام کرتا ہے، وہ میرے وسیلے بھی کام کر سکتا ہے۔ جی صحیح۔ جی آپ؟
ایمانداروں اور خادموں کا آپس میں ایک دوسرے کو داہنا ہاتھ دے کر شریک کرنا بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ اتفاق اور مقبولیت اور اس روح کی بات ہے جو انہیں آپس میں باندھے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سب ان اصولوں پر متفق ہیں جنہیں وہ لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہی کی خدمت کر سکیں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خدا اگلے آپ کو پروگرام میں برکت پھر دے۔ ملاقات ہوگی۔ آمین۔ ناظرین، پولوس کو نامختونوں کو خوشخبری سنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جبکہ پطرس کو مختونوں تک انجیل کو پہنچانے کی ذمہ داری بخشی گئی۔ مختون اور نامختون اس وقت انسانوں کے دو مختلف گروہوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا نے کسی کو بھی خوشخبری سے محروم نہیں رکھا، مطلب کہ انجیل سب کے لیے ہے۔ انجیل کسی مخصوص طبقے یا خاص قوم یا مخصوص زبان کے لوگوں کے لیے نہیں بخشی گئی جسے باقی سمجھ نہیں سکتے۔ انجیل سب کے لیے ہے اور سب سے مخاطب ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ انجیل مختونوں اور نامختونوں دونوں کو عطا کی گئی ہے۔ دونوں صورتوں میں نجات کا منبع مسیح کا صلیبی کام ہی ہے، تاکہ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنا اعمال انسان کو بچا نہیں سکتے۔ انسان باتیں، فلسفے، مخصوص مقامات پر حاضری یا نذرانے کبھی بھی خدا کی راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ عزیزو، ایمان سے راست باز کون ٹھہر سکتا ہے؟ در حقیقت وہ جو مختون ہے اور وہ جو نہیں ہے۔ یہ پیغام زمین پر رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، انجیل کا پیغام سب کے لیے ہے۔ اب آپ چاہے کہیں بھی ہیں، خود کو الگ مت سمجھیں، چاہے آپ عربی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں یا پھر نہیں ہیں، مسیحی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، بائبل مقدس کا علم رکھتے ہیں یا پہلی بار سن رہے ہیں، عزیزو، انجیل آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو بخشی گئی ہے۔ انجیل کی برکتیں اور پھل آپ کی ذات کے لیے ہے۔ اگر آپ مسیح کے صلیبی کام پر تکیہ کرتے ہیں کہ وہی آپ کی نجات ہے، تو غور کریں کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، آپ کا ایمان کیا ہے، لہٰذا ان باتوں کی روشنی میں اپنی ابدی منزل کا تعین کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، خداوند آپ کو برکت دے۔ محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان، انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هايل ما انت حنين، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلب المهموم، انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هايل انت حنين، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلب المهموم. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔